बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली ख़ान अपने प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ। आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें ख़ित्ते की सूरत हाल और ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ती में जो कशीदगी जारी है उस पर भी गौर किया गया और उसके साथ साथ इसके मुल्क की मईशत पर असरात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। एक तो बड़ी अहम ख़बर यह है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को बताया गया कि मुल्क में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत का कोई बहरान मौजूद नहीं है और अगर इसकी कोई मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है तो वज़ीर आज़म ने इन तमाम अनासिर के ख़िलाफ़ जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। लिहाजा वो जो ख़बरें फैलाई जा रही थी कि कोई पेट्रोल का बहरान आ सकता है उसकी भी तरदीद की गई और ये कहा गया कि हुकूमत जो है तमाम इक़दाम इस हवाले से कर रही है। लेकिन इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने दो अहम बातें की। पहली बात यह है कि ख़ित्ते की सूरत हाल जो है उसमें गैर यकीनी मौजूद है, मईशत को दरपेश चैलेंजेस जो हैं वो बरकरार हैं और आने वाले दिनों में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही उन्होंने इस अज़म का भी इआदा किया कि पाकिस्तान अपना जो किरदार अदा कर रहा है मुस्बत किरदार उसको वो जारी रखेगा। इसके साथ ही मैं आपको दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान जो कि पाकिस्तान की पॉलिसी को, पाकिस्तान की हिकमत अमली को वाज़ेह करते हैं, मैं उनकी तरफ भी आपको ले जाना चाहता हूँ। बहुत ही अहम आज उनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई और उनकी तरफ से जो ऐलान किया गया वो बहुत ही अहम है। वो ये है कि इस वक्त यकीनी तौर पर, जैसे मैंने अभी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हवाले से कहा कि ख़ित्ते की सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार है, उन्होंने भी तस्लीम किया, उन्होंने भी कहा कि इस वक्त कशीदगी अपने अरूज पर कह सकते हैं इस वक्त बड़ी हुई है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो सबसे अहम बात की वो ये थी कि पाकिस्तान अपनी सालसी की कोशिशों को जारी रखे हुए है, यानी सालसी बरकरार है। और उसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि जैसे ही कशीदगी से हम वापस आएंगे ये दोनों मुल्क, तो उसके साथ ही एक मरतबा फिर जब हम अमन की बात करेंगे, मुफाहमत की बात करेंगे और एक मुस्तकिल मुआहदे की बात करेंगे तो उसका रास्ता इस्लामाबाद की मुफाहमती याददाश्त से ही निकलेगा। लिहाजा उनका ये मौक़िफ़ था और इस बुनियाद पर था कि जब हम आगे बढ़ेंगे, कशीदगी ख़त्म होगी तो हम एक मरतबा फिर इसी याददाश्त की बुनियाद के ऊपर आगे जो हैं अमन के लिए और एक मुस्तकिल मुआहदे के लिए उसकी बुनियाद रख देंगे। क्योंकि इस वक्त ना मुआहदा हम ये कह सकते हैं कि ख़त्म हो गया है, ना वो गैर मुहस्सर हो गया है और ना ही उसकी अहमियत कम हुई है। कशीदगी इस वक्त है लेकिन आगे जब हमने बढ़ना है तो हमने अमन की सोच के साथ ही बढ़ना है। हमने जब आगे का रास्ता निकालना है तो वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही निकलेगा। और जब हम पाकिस्तान का, और इसके साथ साथ मैं कतर की भी यहाँ पर तारीफ़ करना चाहूँगा, अगरचे कतर पर हमला भी हुआ लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान और कतर की तरफ से सालसी बरकरार रखने का फ़ैसला यकीनी तौर पर ये सफारतकारी की जीत है, ये अमन की ख्वाहिश की जीत है, ये दानिश और हिकमत की जीत है और ये रजाइयत पसंदी का एक ऐसा मुजाहरा है जिससे हम बहुत कुछ बेहतर कशीद कर सकते हैं। अब आप इसको लिंक कीजिए अमेरिका के नायब जो सदर हैं जेडी वैंस, उनके हालिया इंटरव्यू के साथ उनका मैं 3 नुकात यहाँ पर नोट किए मैंने उनके हवाले से, वो बहुत ही अहम हैं। एक तो उनका ये कहना है कि ईरान में ज़मीनी फ़ौजें जो भेजने की खबरें आ रही हैं उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। ये दावा किया जा रहा था प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से कि ईरान में कार्रवाई के लिए ज़मीनी फ़ौजें भेजी जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हम ईरान के साथ मामलात को तय करना चाहते हैं, एक मुस्तकिल हल की तरफ जाना चाहते हैं, तो मुस्तकिल हल फ़ौजी कार्रवाई में नहीं है, हमें इसको मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो एक अहम फरीक है उसकी तरफ से एक इत्तफ़ाक़ राय सामने आता है। इसके साथ ही उन्होंने एक और बात की कि अमेरिका की इस वक्त जो पॉलिसी है और जो माजी में जिस तरह इसराइल की हमायत होती रही उसकी बुनियाद पर ये एक और उनका इंटरव्यू था दूसरा जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल की हमायत में कमी आई है। ये बात इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह चुके हुए हैं कि इससे पहले इसराइल की लॉबी जितनी वहाँ पर मजबूत थी, सेनेट पर जितनी उनकी ग्रिप थी वो देखते हैं कि वो कमज़ोर हुई। और यकीनी तौर पर जब हम इदाद शुमार को देखते हैं, राय आमा के जायज़ों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पॉलिसी की वजह से
پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی مقبولیت کی کم ترین سطح پر پہنچے اور اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ معاہدے کی طرف آیا، بات چیت کی طرف آیا، مذاکرات کی طرف آیا۔ ایک اور آخری نقطہ جو یہاں پر میں جے ڈی وینس کا خاص طور پہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران مفاہمت کو ناکام بنانے کے لیے اسرائیل جو سازشیں کر رہا ہے اور بھاری رقم وہ جو ہے وہ خرچ کی گئی ہے امریکہ کے اندر، اور لیکن اس کے باوجود امریکہ جو ہے اپنے مفادات کو اہمیت دے گا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہاں پر پاکستان کا اور اسرائیل کا براہ راست مقابلہ جاری ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے یہاں پر جنگ ہو، اسرائیل چاہتا ہے یہاں پر بمباری ہو، اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران تباہ ہو جائے اور ایران ایک اور افغانستان بن جائے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ امن جو ہے پورے خطے کا وہ تباہ ہو جائے، خلیجی ممالک بھی اس جنگ میں کود پڑے، لیکن پاکستان اس کے مقابلے میں امن چاہتا ہے، پاکستان اس کے مقابلے میں صلح چاہتا ہے، پاکستان اس کے مقابلے میں مستقل ایک معاہدہ چاہتا ہے، پاکستان اس کے مقابلے میں خلیجی ممالک کے ساتھ ایران کے اچھے تعلقات چاہتا ہے، اور ان کے لیے بھی جیسے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا جا رہا ہے، اسی طرح خلیجی ممالک، میں خاص طور پہ سعودی عرب کی بات کروں گا، میں اس میں قطر پر حملہ بھی ہوا اور قطر نے اس کے باوجود ثالثی کو ختم نہ کرنے کا، بالکل ختم نہ کرنے کا جو اعلان ہے وہ نہیں کیا، تو یہ ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے۔ چلتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں کی طرف، اس صورتحال میں آگے وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا دفتر خارجہ کہتا ہے کہ کشیدگی موجود ہے، لیکن جب ہم واپس آئیں گے تو راستہ یہیں سے نکلے گا، امن کا راستہ، مذاکرات کا راستہ۔ اس پر بات کرنے کے لیے جی آر بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سابق سفیر ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سفارتی معاملات پر اور بین الاقوامی تعلقات پر۔ اس کے ساتھ ہی بہت ہی میں شکر گزار ہوں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب کا، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں احمد وڑائی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں جاؤں گا جی آر بلوچ صاحب کی طرف۔ جی آر بلوچ صاحب، دفتر خارجہ نے جو آج بیان دیا اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے اس وقت پیچھے ہٹ رہا ہے، یہ تاثر دیا جا رہا تھا، قطر کے بارے میں دیا جا رہا تھا، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے تو اس کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ معاہدہ بھی ایک صورت میں برقرار ہے، اس کی اہمیت بھی برقرار ہے، ہم بھی موجود ہیں، ثالثی بھی برقرار ہے اور امن کے لیے ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ جی شکریہ نجم علی صاحب، تھینک یو، از اے پلیزر ٹو بی ود یو، اور جو ہمارے بڑے ڈسٹنگوشڈ پینلسٹ ہیں۔ یس، اس وقت جو جنگ کے حالات ہیں خطے میں وہ کافی جس طرح سے کہا گیا ہمارے منسٹری آف فارن افیئرس کی طرف سے بھی کہ ہمیں بہت تشویش ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ دس از دا اونلی، یہی ایک راستہ ہے، یہی روشنی کی کرن ہے، بلکہ اسے ہم نے اور آپ نے جب شروع سے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں یہ پروگرام، آپ کے ساتھ جب بھی موقع ملا تو ہم نے کہا کہ پاکستان نے جو امن کا دروازہ اسلام آباد میں کھولا ہے، یا اسے کہا گیا تھا ہم نے کہ اس کو باب الامن کہا جائے اسلام آباد کے ساتھ ساتھ، تو وہ اب بھی کھلا ہے دروازہ، وہ بند نہیں ہوا۔ جھونکے آئے ہیں، بڑے طوفانی جھٹکے لگے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے، لیکن ہمارا آپٹیمزم ایٹ دی لیڈرشپ لیول، ہمارا آپٹیمزم ایز اے نیشن، اور پھر ہمارا آپٹیمزم اس سے بھی ایمرج ہوتا ہے کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، امن ود ان اینڈ امن ود آؤٹ، مطلب بھی امن، ایران میں بھی، جی سی سی میں بھی، اور پوری دنیا میں۔ اور یہ خواہش از دی انفیکٹ اوور رائڈنگ فیلنگ اپون آل دا آبسٹیکل جتنے بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اور اس میں صرف جذباتیت نہیں ہے، لیکن اس میں ایک لاجک بھی ہے کہ الٹیمیٹلی ایس بی سے جہاں جس طرح سے وہ کہا بھی جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی تمام جنگیں جو ہیں وہ نیگوسیشنز پہ ہی آ کے ختم ہوتی ہیں۔ تو بھئی اگر یہی لاجک ہے تو وائی سفر، کیوں آپ جان و مال کا اتنا سارا نقصان کریں، دنیا کا کریں، دنیا کی انرجی مارکیٹ کا کریں، لوگوں کے روزگار چھینے، بہت سے لوگوں کی جانیں بھی چھن گئی گزشتہ 4 دن میں، جو دوبارہ جب سے شروع ہوا ہے یہ لڑائی، پھر دوبارہ شروع ہوئی ہے تو کوئی 30-35 لوگ شہید ہوئے ہیں ایران میں، اور 100 سے زیادہ جو ہے وہ زخمی ہوئے، پلس میرے خیال میں ملینز آف ڈالر کا نقصان ہوا ہے، جو وہاں پہ فیسلٹیز تھیں، پاور ہاؤسز تھے،
ब्रिजेस थे। तो ये बहुत ख़तरनाक जंग उस लिहाज से भी है कि जब आप किसी मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लीट करते हो, जो कि सिविल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि उन लोगों के खून पसीने से कि सालों की कमाई आप एक पल में तबाह कर रहे हो, ये बड़ा इंसानी मैं समझता हूँ गुनाहना ये जंग नहीं है, इट्स अ वॉर क्राइम इन अ व्यू। और उसको कहा भी गया है यूएन की जो कन्वेंशन है ऑन वॉर के वॉर कैसे लड़ी जाए। तो अब तो बहुत सारे वेस्टर्न एनालिस्ट भी ये कह रहे हैं कि जो कुछ दोबारा हो रहा है ईरान में वो वॉर क्राइम के ज़ुमरे में आ सकता है कि आप सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं कर सकते तबाह। उस पुल को गिराया गया जो कि इराक और ईरान को मिलाता है, जबकि शहीद अली खमनाई का जस्द खाकी वापस आना था। सो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स विच बंदा हैरान होता है कि क्या चीज़ है जो उनको मोटिवेट कर रही है। और मेरा ख्याल है किसी तरफ आपने इशारा दिया, जो जेडी वैंस द वाइस प्रेसिडेंट ने जो कुछ कहा वो उनका एक रैशनल फेस है, एक रैशनल माइंड है किसी हद तक, या उन्होंने गुड कॉप का जो लुभाना है उसका होप के अंदर से भी गुड कॉप है, और जिसका हमें अंदाज़ा हो गया था जब इस्लामाबाद आए थे उसकी पॉजिटिविटी। तो मेरा ख्याल है दोनों का मुकाबला है, अच्छाई का बुराई का। एक एक्सट्रीमिस्ट है और कुछ जो कि हकीकत को जानते हैं, चाहते हैं कि ये खित्ता और ये सफारतकारी पर और इस चीज़ पर कि मुआहिदा किस हद तक बरकरार है, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो जंगी सिचुएशन बनी हुई है, सूरत हाल बनी हुई है, ये किस तरफ जा रही है, इसमें हमले किस किस्म के मतवक्को हैं, ये कितने दिन चल सकती है? खालिद चिश्ती साहब, आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि जो समझदार अक़वाम होती हैं वो फौरी तौर पर सुलह बंदी की तरफ चली जाती हैं। जंग होती है, लड़ाई भी हो जाती है, गुस्सा भी आता है, जुल्म भी होता है, उसके बाद वो गुफ्तगू पर, मुज़ाकरात पर चली जाते हैं। ये मुज़ाकरात से वापस जंग की तरफ चले गए हैं। कब तक आपको लगता है कि ये इस फेज में रहेंगे? बहुत शुक्रिया नजम साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, हमें देखना पड़ेगा, असल में आमतौर पर जंगें होती हैं तो जंग के दौरान ही डिप्लोमेट्स और बलूच साहब जैसे होते हैं उनको एक एडवांटेज पोजीशन या एक क्लैरिटी आ जाती है कि उनके मुल्क ने कैसा परफॉर्म किया। फिर नेगोशिएशन टेबल पर जब डिप्लोमेसी अमल दरामद कराना चाहती है किसी एग्रीमेंट की तरफ, तो उनके लिए जो हारी हुई साइड होती है या कमजोर साइड होती है उसको मुश्किल पेश आती है, और जो जीती हुई साइड होती है उसको आसानी पैदा होती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि न्यू फाउंड लीवरेज खास तौर पर ईरान ने अपने लिए हासिल तो की, जिसमें उसने रीजनलाइज कर दिया जंग को, उसने इजराइल तक रीच दिखा दी, और सबसे बड़ा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो एक वॉर ट्रॉफी है वो उसने अपने कब्जे में कर ली, और उसके बाद जाहिर है दुनिया छुड़ाने में लगी हुई है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप को जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे जो हासिल करना चाह रहे थे वो नहीं हुए, और इजराइल ने जब रियलाइज किया तो इजराइल डिटर्मिन्ड रहा, जो आज भी है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने, मेरा ख्याल है, निस्बतन जल्दी रियलाइज किया कि इस जंग को कंटिन्यूएशन रखने में ईरानियों की रेजिलियंस तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो एक न्यू फाउंड उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए एक पुल बैक किया या एक एग्रीमेंट कह लें। अब बीच में शो स्पॉइलर नहीं बल्कि शो डिस्ट्रॉयर के तौर पे इजराइल आया, क्योंकि नेतन्याहू के लिए, नजम साहब, ये जो जंग है, ये जो अमन है खास तौर पर, उसके लिए सिर्फ नेतन्याहू को जंग सूट करती है, क्योंकि उसने अपने मुल्क को एक इनसिक्योर पैदा करने की जो एक कैंपेन चलाई, फिर उसने कहा जी सब कुछ ईरान की वजह से है तो मैं उसको सेफ बनाऊंगा। वो नाकामी नजर आती है उसको कि अगर ये सीज फायर हो जाती है तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव डिवर्जेंट हो गए। तो अब आने वाले वक्तों में एक चीज जो पहले तक ईरान को एक एलिमेंट ऑफ सिंपैथी हासिल थी, जब भी उसने नेबरिंग मुल्कों पर हमला किया, चाहे वो अनएथिकल जरूर था, लेकिन लोगों ने फिर भी लुक दी अदर साइड किया, और एक एलिमेंट ऑफ लेजिटिमेसी का एहसास हुआ कि ईरान क्योंकि इतनी दूर स्ट्राइक नहीं कर सकता तो उसने यहाँ अमरीकी अड्डों को तबाह करने की कोशिश की है। नंबर वन, इस दफा जो राउंड शुरू हुआ है इसके अंदर ये लेडर ऑफ एस्केलेशन ईरान ने बहुत जल्दी की है और बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड कर दिया, इंक्लूडिंग कतर के जहाज को तबाह या हमला करना और सऊदी अरब का करना। कतर के तो वजीर आजम उस ग्रुप फोटो में देखे जा सकते हैं जो स्विट्जरलैंड में अमन के लिए कंट्रीब्यूट करने में शामिल थे। तो इतनी जल्दी आप अगर खलीज पैदा कर देंगे और डाइवर्जेंस पैदा कर देंगे तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ था जंग के 40 दिनों के दरमियान, वो कौन कवर करेगा? वो तो ईरान ने कवर करना था। अगर ईरान इतनी जल्दी लेटर ऑफ एस्केलेशन ले जाता है खींचकर ऊपर, तो देखिए ये अच्छा होता है, लेकिन लेटर ऑफ एस्केलेशन अगर आपके हाथ से निकल जाए तो ये बड़ी फॉल्टी स्ट्रैटेजी होती है और ये बैकफायर करती है।
دیٹ مینس آپ کے ہاتھ میں رہے تو آپ مینج کرتے ہیں، اس کو ریگولیٹ کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، جو اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ خطرہ ہے، کیونکہ اتنی زیادہ ایران ڈسٹرکشن کر رہا ہے، ہیوتیز کو انگیج کر لیا، ایک ڈائیورسیفائی کر لیا، سعودی عرب کے بیسز پر حملہ کرا دیا، نوئنگ ویری ویل کہ پاکستان کی فورسز وہاں موجود ہیں، تو یہ بہت زیادہ جلدی ایسکلیٹ ایران نے کیا ہے۔ شارٹ ٹرم میں مجھے نجم صاحب لگتا ہے کہ ایران کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کو شارٹ ٹرم گین چاہیے یا لانگ ٹرم گین چاہیے اسرائیل کے لیے۔ تو جو یہ ایسکلیشن ہوگی، اس میں اگر یہ ملک جو جی سی سی کے اور عرب ممالک ہیں یہ انسیکیور فیل کریں گے، تھریٹن فیل کریں گے، اور اگر یہ سمجھیں گے کہ ایران ہمیں بلی کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی کر سکتا ہے، تو وہ پروٹیکشن کے لیے کس کے پاس جائیں گے سوائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس؟ اور اگر امریکہ کے پاس جاتے ہیں تو انڈائریکٹلی اسرائیل کے پاس جاتے ہیں۔ تو آئی تھنک ایران کو یہ لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ ان ملکوں کو وہ واپس تو نہیں دھکیل رہا کہیں امریکہ کی طرف، اب بجائے اس کو کنورٹ کرنے اس کو خالد صاحب اس کو بڑے سادہ سے سوال کے طور پر میں پوچھ لیتا ہوں کہ شروع میں ہم سب نے کہا اور بہت ساروں نے کہا کہ امریکی اڈوں پر حملے کیے گئے، جنگ ریجنلائز ہو گئی، یہ ایران کی کامیابی تھی، اس نے پریشر بڑھا دیا۔ کیا جنگ کو ریجنلائز کرنا، کیا یہ اسرائیل کی کامیابی نہیں ہوگی اگر اس کا جواب بھی آتا ہے؟ اور جس طرح قطر کی طرف سے ریزرویشنز تو شو کی گئیں، وہ ثالثی سے نہیں نکلے لیکن ریزرویشنز تو شو کی گئیں کہ ایک ایسا ملک جس پر خود حملے ہو رہے ہوں وہ ثالثی کروا رہا ہو، تو یہ بڑا مشکل سا عمل ہے، ان کی طرف سے واضح کیا گیا۔ تو یہ اس موقع پر اس کو ریجنلائز کرنا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو فائدہ دے گا؟ بالکل آپ نے ٹھیک اشارہ کیا، اور میں اور زیادہ اسپیسیفک کر دیتا ہوں۔ اس کو ریجنلائز دوبارہ کرنا، ان ملکوں کو زیادہ اٹریشن کاز کرنا، ایبسولوٹلی جو ڈیسپریشن اس وقت ہے نتنیاہو کی، یہ اس کو تقویت، اس کو سکون ملے گا کہ اس نے ایک کامیابی سے مسلمان ممالک کے درمیان دراڑ ڈال دی۔ جب یہ شروع میں حملے ہوئے تھے، جب جنگ شروع ہوئی تھی، تو ایران نے ان ملکوں پر ملٹری ایئر بیسز آلدو امریکن کیے تھے، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ عرب ملکوں کو ریسٹین کرنا چاہیے، اگر انہوں نے خدا نخواستہ نہ کی تو یہ اسرائیل کے ٹریپ میں چلے جائیں گے، کیونکہ اسرائیل چاہتا تھا کہ یہ عرب ملک ریٹیلیٹ کریں اور وہ سٹ بیک کر کے 1600 کلومیٹر تماشا دیکھے تو عرب ملک آپس میں لڑ پڑے۔ لیکن پاکستان کی بے انتہا کوششوں، سسٹینڈ قسم کی ڈپلومیسی سے یہ کامیابی ہوئی کہ ان ممالک نے ریسٹرین کیا۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ان ممالک کی بھی تھریش ہولڈ کی لمیٹیشن ہوگی، ان پر انٹرنل پریشر بھی بہت زیادہ ہوگا، اور جیسے میں نے کہا کہ امریکہ پر بھی انڈائریکٹلی پریشر ہو رہا ہے، انڈائریکٹلی، کہ اگر وہ ان ملکوں کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا تو امریکہ کی بھی ایک انا یا ایگو کم بیک کر سکتی ہے۔ تو یہ تھریش ہولڈ ایران نے ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ وہ کہاں تک دھکیلتا ہے اور کہاں تک اس کے فائدے کے لیے وہ کنورٹ کر پائے گا بعد میں، یا وہ اسرائیل کو انڈائریکٹلی فائدہ دے رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس میں احمد وڑائی صاحب اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو صورتحال ہے، درمیان میں ایک اسلام آباد کی مفاہمتی یادداشت موجود ہے، ایم او یو موجود ہے، جس کے اوپر اتفاق کیا جا سکتا ہے، دونوں فریق اس پر عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور جس طرح جے ڈی وینس جو ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں، وہ بہت بڑے بڑے بیانات دے دیتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جے ڈی وینس جس طرح پاکستان پہلے آئے، یا ایون وہ 8 اپریل کے بعد 22 اپریل کو میں دیکھ رہا تھا کہ یوں لگ رہا تھا وہ تو راستے میں ہے، یا وہ ٹائی لگا کر جوتے پہن کر تیار بیٹھے ہیں پاکستان آنے کے لیے۔ اور اب بھی ان کے جو بیانات آ رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ایک مختلف سوچ کے حامل رہنما کے طور پر پیش کیا ہے۔ آپ کیا آبزرو کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نجیب صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشیدگی آئی ہے، اس میں تھوڑی سی بڑی ہے کشیدگی، لیکن میں پھر بھی اسی نقطے پر قائم ہوں کہ یہ 8 اپریل سے پہلے کی صورتحال نہیں ہے۔ ہم اس کو مکمل طور پر جنگ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو امن بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ امن بھی ابھی اس طرح سے قائم نہیں ہوا ہے، اور اس طرح سے مکمل سمجھ لیں کہ ایک جنگ بندی جو جنگ ہے اس طرح کا ماحول بھی نہیں بنا ہے۔ یہ دیکھیے کہ جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے، وہ جو بات کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا بھی یہی موقف ہے، اور ہم جو بطور ایک اینالائز کرتے ہیں چیزوں کو، یا دوسرے ہمارا جو پینل بیٹھ کر بات کرتے ہیں، جس طرح آپ بھی بات کرتے ہیں، یہ اس موقف کی بھی تائید نظر آتی ہے۔ یعنی کہ پہلے دن سے ہم نے یہاں پہ بیٹھ کر یہی بات کی کہ اس سارے معاملے میں، سارے مذاکرات کو جو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، جو ایک اسپائلر کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، وہ اسرائیل ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ امریکہ بھی وہی بات کر رہے ہیں، جے ڈی وینس بھی وہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس سارے معاملات کو جو ڈسٹربنس آئی ہے، یا جو غیر یقینی کی صورتحال بن سکتی ہے، یا یہ جو ایم او یو ہوا ہے، یہ کمپلیٹ اگر نہیں جاتا ہے کہیں پر، تو اس کے پیچھے سازش ہے اسرائیل کی۔ وہ براہ راست یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل نہیں چاہتا ہے، وہ اب بھی لاپنگ کر رہا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات
کامیاب نہ ہو سکیں، وہ اس کی ناکامی کی طرف جانا چاہتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہی موقف جو ہے وہ پاکستان کا بھی رہا، ہمارا بھی رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سوئٹزرلینڈ میں بھی جب یہ مذاکرات جون کے مہینے میں ہوئے ہیں، جب یہ ایم او یو سائن ہو رہا تھا، تو جہاں پر ساری یعنی کہ قیادتیں موجود تھی، وہاں پر جے ڈی وینس نے کس طریقے سے کہا کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کہ پاکستان نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے وہ بہت ہی اچھے انداز میں کیا ہے اور آگے لے کر چلا ہے چیزوں کو۔ اب یہ دیکھیے کہ جس طرح ہم قطر کی بات کرتے ہیں کہ قطر یہ وہ اب بھی ثالثی میں موجود ہے، پاکستان کا بھی ایک دفاعی معاہدہ موجود ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس کے باوجود بھی ہم اس چیز میں موجود ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا جو ٹیبل ہے وہ نہ سجے اور ختم ہو۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ فریقین جو ہیں ان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دوبارہ ٹیبل کے اوپر آ کر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیے کہ دنیا اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ یہ جنگ آگے بڑھے۔ اب یہ دیکھیے جس طریقے سے ایران کو پھر سے یعنی کہ جس طریقے سے دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ ہم ایسا کریں گے، ایران بھی پورے طریقے سے یعنی کہ مزاحمت کر رہا ہے۔ جے ڈی وینس نے جو بات کی کہ ہم زمینی فوجیں نہیں بھیجیں گے اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر رجیم چینج کی حکومت گرانے کے حوالے سے میرا خیال یہ پازیٹیو جیسچر ہے۔ یہ بالکل یعنی کہ اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ لگتا نہیں ہے کہ مکمل طور پر جو ہے جب دوبارہ فری کین جنگ کی طرف چلے جائیں، ایسا محسوس، یہ بہت ہی مطلب پازیٹیو بات ہوئی ہے، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دوبارہ فری کین جو ہے وہ ٹیبل پر آئیں گے، اور ٹیبل پر آنے کے بعد ہی سمجھ لیں کہ چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ جو ایم او یو ہوا تھا دونوں فری کین کے درمیان، اسی میں سے راستہ ہے، اسی میں سے سمجھ لیں کہ جنگ بندی مکمل ہو سکتی ہے، اسی راستے کے اوپر چل کر امن قائم ہو سکتا ہے، اور مکالمے کے ذریعے سے یہ جو خلیج ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیے سر نجم صاحب کہ اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا، کیونکہ جو جس طرح بات کر رہے تھے کہ وہ نیتن یاہو تو ڈپریشن میں نظر آتے ہیں، اس کو تو اس سے بڑی طاقت ملی ہوگی، کیونکہ جو ان کی تصویر پسندانہ سوچ ہے اس کو تقویت نہیں ملتی اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے، تو اس سے ان کے جو عزائم ہیں وہ مکمل نہیں ہوتے ہیں۔ وہ تو تباہی چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی ممالک آپس میں لڑ پڑیں۔ جس طرح جے ڈی وینس کا پھر ایک کہ اسرائیل جو ہے بھاری خطیر رقم، اسرائیل کے بعض عناصر کی طرف سے خطیر رقم جو ہے خرچ کی گئی کہ اس معاہدے کو، اس مفاہمتی یادداشت کو، اس کو خراب کیا جا سکے، اس کو ختم کروایا جا سکے۔ اور ایسی صورتحال میں اگر جی آر بلوچ صاحب ہم ایک ہائپوتھیسس پہ جاتے ہیں، آپ صاحب علم ہیں، آپ چیزوں کو، معاملات کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، ہم اگر یہ دیکھیں کہ قطر کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، پاکستان کے حوالے سے بھی بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور خدا نہ خواستہ آج دفتر خارجہ نے واضح طور پہ اپنی پالیسی واضح کر دی، لیکن ایک سٹڈی کے طور پر پاکستان اور قطر اگر اس معاملے سے باہر نکل جاتے ہیں تو آپ کو منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے منظرنامہ بھیانک ہے، تاریخ ہے، اس لیے کہ جب پاکستان نے یہ اتنی بھاری ذمہ داری لی تو وہ بڑا مشکل فیصلہ تھا، ہم کہہ بھی چکے ہیں بارہا، اور کوئی بھی ملک ایک تو یہ کہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا سامنے، یورپین یونین ہو، چاہے آسیان ہو، چاہے اور بڑے بڑے نام ہیں ملکوں کے، سامنے نہیں آئے، اور پاکستان نے یہ اخلاقی، قانونی اور ایک لحاظ سے مذہبی جو ہے اور انسانی جوابداری اپنے کندھوں پہ لی کہ ہم امن کے لیے کوششیں کریں گے۔ اس میں بہت کام ہوا، پاکستان واز ان دی لیڈ۔ دیکھیں یہ بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ اس میں آپ کو بہت جو ہے وہ نیٹ ورکنگ کرنی پڑی، مختلف قسم کے نیریٹیوز تھے، مختلف قسم کے انٹرسٹ تھے جو ہے وہ سر، بلکہ میں جی آر بلوچ صاحب، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ تو ایک ایسی آپ کہیں کہ 4-5 اشروں سے ایک ایسی دشمنی تھی، شاید یہ تو ان کی نسلوں میں، ان کی رگوں میں، ان کے ڈی این اے میں گھس گئی تھی، اور آپس کا اختلاف جو تھا، آپس کی نفرت جو تھی، پاکستان نے بہت بڑا رسک لیا تھا، اور یہ رسک بھی تو اپنی جگہ پہ جی آر بلوچ صاحب موجود تھا نا۔ خدا نہ خواستہ ہم ناکام ہو جاتے تو ہم پر ایک مرتبہ پھر ایران کے ساتھ ہونے کا، دہشت گردی کا لیبل لگا لیا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم نے، ہمارے فیلڈ مارشل نے، ہماری پوری ٹیم نے بہت بڑا رسک لیا۔ جی ڈیفینیٹلی، یہ بلکہ میں اس کو تھوڑا سا اور آپ کے پوائنٹ کو آگے لیتا ہوں، جو میں نے کچھ دیر پہلے لکھا بھی اور بات بھی کی ہے، کہ میرے اپنی یادداشت میں یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک کامیابی ہے کسی بھی ملک کی۔ ہمارے تو ڈیفینیٹلی جنیوا جو ہوئے تھے مذاکرات افغانستان کے، اس میں بھی ہم نے
اس طرح لیڈ جو ہے وہ نہیں کردار ادا کیا تھا ایز اے میڈیٹر. تو یہ میڈیشن بٹوین ٹو رائولز جو کہ ان کا ورلڈ ویو مختلف ہے, ان کے اندر اب بھی جو ہے وہ ایک لحاظ سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ اتنا بڑا ہے کہ وہ اس دنیا کو مختلف چشموں سے دیکھتے ہیں, مختلف نظروں سے دیکھتے ہیں. ان کے لیے اخلاقیات, ان کی اخلاقیات ڈفرینٹ ہے. پھر بھی ان کو آمنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ اور کنونس کیا. دیکھیے اس میں سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ایک آپ نے موسٹ پاورفل سپر پاور کو کنونس کیا کہ there is a way other than the use of your force. اسی طرح سے ایڈیالوجیکلی ایک موٹیویٹڈ قوم ہے 93 ملین کی, اس کے لیڈرشپ کو کہا کہ نہیں, this is where you can achieve your objectives. اور حالانکہ ان کے objectives were at least on the face of it contradictory, ایک دوسرے کے conflicting تھے, yet ہمیں جو کریٹیوٹی ہماری ڈپلومیسی کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کامن ڈینومینیٹر آف پیس بتایا کہ کس طرح سے آگے چلے گا, اور اس کی ریفلیکشن آپ کو 14 پوائنٹس میں نظر آتی ہے. اٹ از ون آف دا بیسٹ ایور آئی ہیو سین اے ڈاکومنٹ جو کہ اتنے کمپلیکس ریلیشن شپ کو, اتنے کمپلیکس وار کو, اتنے کمپلیکس ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کو سمرائز کرتا ہے, ڈیلینیٹ کرتا ہے, اور ایک لحاظ سے ون ون کا اگر آپ کہیں تو ہے دیر از, کہ تمام جو میجر ایشوز تھے اسٹریٹجک دونوں کنٹریز کے پارٹیز کے درمیان, اس کے لیے آپ کو راستہ بتایا کہ الٹیمیٹلی ایک سسٹینیبل پیس آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب جو سوال جس کے اوپر آئی تھنک انیشلی آپ نے بھی کہا کہ ہمارا انٹرسٹ ہے کہ اس پیس پروسیس کو ہم نے, پیس ایگریمنٹ کو ہم نے ناکام نہیں ہونے دینا, اینڈ دیٹ ریمینز آور پرائمری آبجیکٹو ایٹ دس اسٹیج آف کانفلکٹ. اور اس کے لیے یہ ایران کیا کو کرنا پڑے گا, ایران کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یہی اسرائیل کی اصل ڈیفیٹ بھی یہی ہے, ایران کو بھی سمجھنا ہوگا. ڈیفینیٹلی. پتہ نہیں وقت کتنا ہمارے پاس ہے, تو میں ایک پوائنٹ جو آپ کے سامنے اور اپنے دوسرے ساتھی جو ہے ان کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیر از اے وے. وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت یہ جو وار ہو رہی ہے وہ ایکچولی از بیکاز آف دیٹ انانٹینڈیڈ کانسیکوینس کے اسٹیٹ آف ہارمز ناؤ بیکم, پہلے تھا نیوکلیئر لیکن اب اسٹیٹ آف ہارمز کا اوپر کنٹرول جو ہے دیٹ از بیکم دا آبجیکٹو آف وار فرام بوتھ دا سائڈس. دونوں چاہتے ہیں کہ یہ جو بہت بڑا لیوریج ہے which can be used as a weapon of war, which can be used as a leverage for long time to come. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ we are the guardians of state of Hormuz. اس کے جواب میں ایرانین فارن منسٹر نے کہا کہ we have been always the guardians of state of Hormuz and we shall remain so. اس میں میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے ندیاں اور سمندر, ہوائیں, آسمان, these are all the trust of the God Almighty to the human race. ہم صرف ٹرسٹیز ہیں, کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ we are the guardians. ہمارے پاس بھی ایک فرعون ہے جو کہ انڈس واٹر واپس بھی لے لیا. وہ اکثر بیانات اپنے واپس بھی لے لیتے ہیں, اس سے کنفیوژن تو پیدا ہوئی, لیکن اگلے روز انہوں نے اس کو سرمایہ کاری کے ساتھ عدل بدل کر کے کچھ کر بھی دیا. میں یہی سوال جو خالد چشتی صاحب کے پاس لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ خالد صاحب ایک ہائپوتھیسس کے طور پہ, ایک مفروضے کے طور پہ ہم اس کو لیتے ہیں کہ قطر جو ہے وہ نکل جاتا ہے, پاکستان اس میں سے نکل جاتا ہے, تو پھر کیا منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی نجم صاحب, میرا خیال ہے بہت انایزی سچویشن ہوگی امن کے لیے. دیکھیے اس وقت آپ نے دیکھا کہ روس اور چین انہوں نے اس طرح ایکٹیو رول پلے نہیں کیا, نہ ملیٹریلی تو چلو بہت اچھا ہوا کہ وہ نہیں انوالو ہوئے, لیکن انہوں نے ڈپلومیٹکلی بھی اس طرح رول نہیں پلے کیا. سپورٹ رہی, اس میں کوئی شک نہیں, ان کا کریڈٹ نہیں میں لے سکتا. بلکہ خالد بھائی معذرت کے ساتھ مجھے یاد کروانے دیں کہ شاید اقوام متحدہ بھی ناکام ہو گئی تھی, جس طرح ویٹوز ہو رہے تھے وہاں پر, اور جس طرح کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے. جی بالکل, اقوام متحدہ بھی ناکام ہوئی, OIC بھی ہوئی, نیٹو بھی ہوا, یورپین یونین بھی ہوئی, کوئی بھی انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن سامنے نہیں آ رہی تھی کیونکہ سٹیک بہت ڈائیورجنٹ تھے. روس کی اپنی انٹرسٹ تھی کہ اس کا تیل کیش پہ بکنا شروع ہو گیا تھا. ایران کی کے خلاف جو جنگ امریکہ کی تھی, چین کا یہ انٹرسٹ تھا کہ جتنے ویپنز یہاں فائر ہو رہے تھے, خاص طور پر انٹرسیپٹر, پیٹریاٹ اور ٹوما ہاک میزائل, وہ
آپ خود ایگری کریں گے کہ جو امریکہ کی ڈیٹرنس تھی اگینسٹ چائنا آن دا سبجیکٹ آف تائیوان وہ کمپرومائز ہو رہی تھی. تو چائنا کو تو سوٹ کرتا تھا کہ کوئی ایسا ملک جو آبویسلی کوئی اور ڈپلیٹ کروا رہا ہے وہ ڈیٹرنس آبویسلی جو تھریٹ کرنے تھے ویپنز چائنا کو اس کے خلاف وہ تو ڈپلیٹ ہو رہے تھے. تو سب کی اپنی اپنی انٹرسٹ تھی. دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ پاکستان نے ایک بہت کروشل رول اس لیے بھی پلے کیا کہ ہمارا ملٹریلی اکنامکلی ڈپلومیٹکلی وہ وزن تو نہیں ہے جو روس اور چین کا ہے. اس کے باوجود ہم اپنے والیوم اور کیپیسٹی سے بڑھ کر ہم نے نہ صرف ون ٹائم کریڈیبلٹی ارن کی بلکہ آل دیٹ ٹائم اس کو لوز نہیں ہونے دیا. نجم صاحب اور آپ ایگری کریں گے اور ایمبیسڈر بلوچ زیادہ ایگری کریں گے کہ ڈپلومیسی کے اندر یہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایک سپر پاور نہیں ہے, کوئی ریجنل ڈومینیٹنگ ایریا ملک نہیں ہے, وہ اپنی نیوٹرلٹی ایک طرف سپر پاور اور ایک طرف ایران جیسی حکومت جو 47 سالوں میں سینکشنز میں ہے لیکن ہمارا نیبر ہے, دونوں کے درمیان ہم نے بڑی کامیابی سے بیلنس کیا. اور پبلکلی آپ دیکھیں یا ایون پرائیویٹلی بھی نہ ایرانی لیڈرشپ نے نہ امریکن لیڈرشپ نے کسی سٹیج پر ہماری کریڈیبلٹی کو ڈاؤٹ فل سمجھا. تو آئی تھنک پاکستان کے لیے ایک نیو فاؤنڈ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ثابت ہوئے پچھلے چند مہینے. تو وہ ہضم بھی نہیں ہو رہی, آپ نے دیکھا وہ آج ٹاپک نہیں ہے لیکن جو آپ سارا کچھ بلوچستان اور کے پی کے میں دیکھ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر وہی کی مینیفسٹیشن ہے کہ پاکستان کہاں سے راتوں رات انفلوئنشل ہو گیا. ولی صاحب ایک چیز آخری بات میں اس پہ ضرور ایڈ کرتا چلوں. دیکھیے دنیا میں ملٹری ویپنز, ہارڈ ویئر, انڈسٹری, ٹیکسٹائل سب کچھ خریدا جا سکتا ہے پیسوں سے. آپ کا پرسیپشن, آپ کا امیج کیش پہ نہیں ملتا. تو یہ ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے. دنیا میں بہت ہم سے امیر ملک ہیں لیکن نہ انہوں نے ایفرٹ کی اس طریقے سے. اگر وہ کرتے تو وہ شاید کریڈیبل نہیں تھے اتنے. تو ہمیں ایک نیو فاؤنڈ لیوریج ملا ہے, وہ کوشش جاری رہنی چاہیے اور اللہ کرے کہ گڈ سینس پرویل. اور یہ بٹوین اور خالد صاحب یہ دیکھیے نا کہ آپ جس اعتماد کی بات کر رہے ہیں کہ دونوں طرف سے برقرار رہا, خدا نہ خواستہ امریکہ کی طرف سے یہ اعتماد برقرار نہ رہتا, پریزیڈنٹ ٹرمپ ہماری قیادت کی اس طرح تعریف نہ کرتے رہتے اور ہم اسی طرح ذمہ دارانہ کردار ادا نہ کرتے, تو ہمارے لیے تو بہت بڑا رسک تھا کہ ہمیں ایران کے ساتھ ٹیگ کر دیا جاتا. میں ایک چھوٹی سی اور بات عرض کرتا چلوں. پریزیڈنٹ اوباما نے جو جے سی پی او اے ایگریمنٹ پہ ایران کو ریکائل کیا تھا وہ بغیر ڈیٹرنس کی کیا تھا, مطلب ڈیٹرنس کر کے جنگ نہیں ہوئی تھی. وہ جے سی پی او اے نومبر 2013 میں انٹرم ایگریمنٹ پر ایگریمنٹ ہو گیا تھا. نومبر 2013 ایگریمنٹ ایکچوئل ہوا تھا دسمبر 2015. 25 مہینے تک مذاکرات ہوئے تھے. آپ اس وقت کا سارے اخبار میڈیا اٹھا لیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پریزیڈنٹ اوباما کا آپ کو کوئی بیان نظر نہیں آئے گا وہاں پہ, کیونکہ پریزیڈنٹ سائلنٹ تھے, وہ پرسویڈ کر رہے تھے, ڈپلومیٹک ایفرٹ کر رہے ہوں گے. پریزیڈنٹ خود 25 مہینے میں نے نہیں دیکھا کہ چھوٹے موٹے بیانات کے علاوہ. یہاں تو روزانہ کی بنیاد پر پریزیڈنٹ ٹرمپ آ کر مارکیٹ کے ریٹ جو ہیں وہ امن ہے, جو سسپیشن ہے, اسپیکولیشن ہے, فیئر ہے, انسیکیورٹیز ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیان سے باتیں اوپر جاتی تھی یا نیچے جاتی تھی. تو وہ تو لگی لپٹی کرتے نہیں ہیں, وہ تو کھل کے کہہ دیتے ہیں. تو خطرہ اس میں شامل ہے کہ جب آپ اس طرح کے مذاکرات میں ہوں گے, ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خدا نخواستہ بیان ایسا آ جاتا تو ہم ڈسکریڈٹ ہو جاتے. تو یہ بہت چیلنجنگ لائن تھی جو مینٹین کرتے ہم نے کی. سمجھنا پڑے گا خاص طور پہ عالمی برادری کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو سارے ایران کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. میں بھی رکھتا ہوں, ہمارے وہ بھائی ہیں, کلمہ گو ہیں, ہم ان کی امن چاہتے ہیں, تعمیر چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, کہ ہم نے کتنا بڑا رسک لیا. اور اس موقع پر ابھی جس طرح میں اگر بات کروں ملکی حالات کے حوالے سے, خالد چیشی صاحب جس کا اشارہ کر رہے تھے, احمد وارث صاحب اس پہ تبصرہ کیجیے گا کہ اگر ہم بلوچستان میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اس وقت, خیبر پختونخوا میں ہے یا خاص طور پہ آزاد کشمیر میں جس طرح ہے, تو یہ لگتا ہے کہ یہ اسرائیل اور انڈیا جس طرح ناکام ہوئے ہیں یہ اس کا بدلہ ہی ہے, انتقام ہی ہے. نجیب صاحب دیکھیے کہ اس میں دو چیزیں بڑی اہمیت کی عامل ہیں. پاکستان نے سمجھ لے کہ ایک ہی سال کے اندر جو ہے وہ ایک 10 مئی کا جو مارکہ ہوا اور بھارت کو ہم نے جو شکست دی, ایک وہ چیز, اور دوسرے نمبر پر یہ جو اقلیج پائی جاتی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان, اس جاری جنگ پہ اس میں جو پاکستان نے جو کردار ادا کیا اور پھر دنیا نے اس کا اعتراف بھی کر لیا اور ساری دنیا یہ کا بات کہنے پر مجبور ہو گئی کہ پاکستان نے سفارتکاری میں جو ہے وہ ایک کمال کردار ادا کیا ہے. بلکہ ہمارا جو کنڈکٹ رہا اس میں ایز اے ڈپلومیسی, چاہے ملٹری ہے چاہے پولیٹیکل ہے, اس میں تو دشمن ملک بھارت کے بھی جو اچھے سمجھدار اور جو علم رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی تعریف کیے بغیر باقی نہیں رہ سکے تھے. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو دو کام ہوئے, یہ دونوں چیزیں نہ اسرائیل کو برداشت ہوئی نہ بھارت کو برداشت ہوئی, اور اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بندہ جب ہار جائے
تو اس کے بعد پھر اس کے بس میں کچھ نہ رہے تو پھر وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یا پراکسیز کے ذریعے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح یہ دیکھیے کہ بھارت جو ہے وہ اپنی شکست کے زخم آج تک چاٹ رہا ہے اور پھر اسی نے اپنے لوگوں کے ذریعے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے پاکستان کے حالات کو خراب کرنے کی ایک مذموم کوشش کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے یا جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ قطعاً اس سے لا علم نہیں ہے. ہمارے علم میں یہ ساری باتیں ہیں کہ کس طریقے سے کہاں پر کیا گیم ہو رہی ہے, کن لوگوں کے ذریعے سے پاکستان کے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے. آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے کہ آزاد کشمیر جیسے خطے میں اس نے کس طریقے سے وار کیا. چونکہ آزاد کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ ایک یعنی متنازع علاقہ ہے اور ہم وہ ایک ڈپلومیسی کے ذریعے سے آزاد کشمیر کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے لڑ رہے ہیں. اور 10 مئی کے مارکے کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نشاندہی کی کہ میں آزاد کشمیر کے جیسے جو مقبوضہ کشمیر کا جو ایشو ہے میں اس کو حل کرانے کے لیے بالکل حاضر ہوں. یعنی کہ وہ جو ایک سمجھ لیں کہ ایک سرد خانے میں جو ایک پڑا ہوا تھا چیز وہ یہ ساری ناکامی جو ہے جی ہائی لائٹ ہم نے کی. اس کا ہی تو اس کو برداشت نہیں ہے, ان کتوں کو برداشت نہیں ہے کہ پاکستان سفارتکاری کے ذریعے سے مقبوضہ کشمیر کے ایشو کو حل کر دے اور اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جا کر بھارت جو ہے اس نے آزاد کشمیر میں جا کر اپنے لوگوں کے ذریعے سے حالات خراب کیے تاکہ جو کشمیر کاز ہے اس کو نقصان پہنچے. اور سفارتکاری میں جو پاکستان کا ایک لیول اپ ہوا ہے اور دنیا کی 195 کیپٹل جو احترام کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا نیچے آئے, یعنی کہ اس کو یعنی کہ گیم لیکن انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. کم کر سکے وہ آزاد کشمیر سے بھی جو مذاکرات کی خبر ہے یا باقی معاملات ہیں اس کی بھی خبریں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, چیلنجز ہیں, ان کو دیکھنا بھی ہے, ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے. لیکن ہمارے جو معزز پینلسٹ ہیں, میں خاص طور پہ جی آر بلوچ صاحب شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں, خالد چشتی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں, احمد وڑائی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, پاکستان نے آج اولو العزمی کا مظاہرہ کیا ہے, ایک رجاعیت پسندی کا مظاہرہ کیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ ہم اس ثالثی کے عمل میں موجود ہیں, ہم امن کے لیے کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جب آگے بڑھیں گے تو ہمیں پورا یقین ہے کہ اس کشیدگی کے ختم ہونے کے بعد بنیاد یہی بنے گی جو اسلام آباد کی مفاہمتی یادداشت, یہیں سے دوبارہ آگے جو ہے امن کے لیے اور ایک مستقل معاہدے کے لیے کام شروع ہوگا. ناظرین, ایک اور بڑا اہم ٹاپک ہے, میں یہ خبر دیکھ رہا تھا کہ رکن پنجاب اسمبلی ہیں, چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بورڈ جو ہے پنجاب کا, بچوں کی حفاظت کے حوالے سے سارہ احمد کی بات کر انہوں نے قرارداد جمع کروائی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر اور اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگائی جائے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو ہم پہلا ملک نہیں ہے, بلکہ میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے, کوئی 25 کے قریب ممالک ایسے ہیں جو اس حوالے سے قانون سازی جو ہے ان کے زیر غور ہے, ان کا قانون منظور ہو چکا ہے یا وہ قانون باقاعدہ طور پہ نافذ کر چکے ہیں کہ بچوں کو ایک ان لمیٹڈ قسم کی ایکسیس سوشل میڈیا پہ نہ دی جائے. اور اس میں جو سب سے پہلے ہمارے پاس نام آیا تھا وہ آسٹریلیا کا تھا, اور عمر کی تصدیق اس میں لازمی قرار دی گئی تھی کہ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اگر وہ عمر کی تصدیق نہیں کرتے تو بھاری جرمانے ان پر تجویز کیے گئے. اسی طرح انڈونیشیا ہے, برازیل ہے, ترکیہ ہے, ملائیشیا ہے, یہاں پر بھی قوانین منظور ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی بہت سارے ایسے ممالک ہیں, مثلا فرانس ہے, برطانیہ ہے, ناروے ہے, نیوزی لینڈ ہے, کینیڈا ہے, وہ بھی اس پر قانون سازی کر رہے ہیں. میں یورپی یونین کے پریزیڈنٹ جو ہیں ان کا بھی اس حوالے سے بیان دیکھ رہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو محفوظ بنایا جائے. لیکن دوسری طرف بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آزادی اظہار رائے ہے, تو آزادی اظہار رائے جو ہے جس طرح بچوں تک جو چیز ہے جس طرح اس کو ایکسیس مل رہی ہے وہاں پر مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور خاص طور پہ میں اس قرارداد کی طرف دوبارہ اگر آؤں تو اس میں 16 سال سے کم عمر بچوں کی ویڈیوز اور فوٹوگرافی پر بھی پابندی لگانے کا جو ہے فیصلہ کیا, مطالبہ کیا گیا ہے. فیصلہ تو ظاہر ہے ریگولیٹری اتھارٹی کرے گی, یہ تو ایوان اگر اس کو منظور کرے گا تو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے کہا گیا ہے کہ مؤثر قسم کا ایک قانونی اور ریگولیٹری جو سسٹم ہے اس کو وضع کر لیا جائے. کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں پر جو اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اگر بچے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور گھروں میں ہم موبائل فونز کو, لیپ ٹاپس کو اور باقی چیزوں کو بچوں سے دور رکھنے میں ناکام ہو رہے ہیں تو اس کے لیے یقینی طور پر حکومتی سطح پر اقدامات ہونے چاہیے. اس کے کیا امپیکٹ کیا آ رہا ہے اس کا, خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں
اور اثرات کیا ہیں، خاص طور نفسیاتی اثرات کیا ہیں، ان کی تربیت پہ اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں، انہوں نے جو آگے بڑھ کر اپنے کردار ادا کرنا ہے اس میں وہ کس طرح ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اجلال خالد جو ہیں سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کی طرف جاؤں گا. اجلال بتائیے گا یہ قوانین کہاں کہاں موجود ہیں اور پاکستان میں بھی ان کی ضرورت ہے، کس حد تک ہے، کہاں تک ہے؟ السلام علیکم نجم ولی صاحب، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے. دیکھیں، میں خود بھی سوشل میڈیا کا کانٹینٹ کریٹر ہوں اور ریگولرلی اس چیز کو ہم کیونکہ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو سائنس ہے وہ کیا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا کہ یہ سوشل میڈیا ہوتا کیا ہے. بیسیکلی سوشل میڈیا کے پیچھے بہت سارے الگوریدمز جو ہیں وہ ایکٹیولی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ٹو دا بیسٹ آف دیئر ابیلٹیز، انکلوڈنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انکلوڈنگ ویری ویری شارپ انجینئرز. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کا کانٹینٹ بچوں کو دکھائیں، الگوریدم بیس دکھائیں جو کہ ایڈکٹیو ہو، اور یہ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے بچے کے دماغ میں. ڈوپامین ایک ریوارڈ کیمیکل ہے جو کہ بیسیکلی کسی بھی ڈرگ کی طرح آپ کہہ لیں، اسے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. اسپیشلی جتنا بچہ چھوٹا ہوگا یا جتنی اس کی ایج کم ہوگی اتنا ہی یہ زیادہ ایڈکٹیو ہوگا. اچھا، بچوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے، یوزر کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کا کسٹمر ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے. اصل میں یوزر جو ہے وہ پروڈکٹ ہوتا ہے. وہ پروڈکٹ ہوتا ہے جو کہ ایڈورٹائزمنٹ جو کمپنیز ہوتی ہیں، جو ایڈورٹائزرز ہوتے ہیں، ان کو یہ سیل کیا جاتا ہے. بیسیکلی ایز اے پروڈکٹ آپ سیل کیے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بات تھوڑی سی عجیب لگے لیکن دس از ہاؤ اٹ از. تو جو 16 سے کم کے بچے ہیں، دنیا میں ریسرچ ہوئی ہے اور میں نے ریسرچ پڑھی بھی ہے جس میں کیونکہ آپ کا دماغ اتنا میچور نہیں ہوتا تو آپ بہت زیادہ پرون ہوتے ہیں کہ آپ اس چیز کے ایڈکٹ ہو جائیں. اور اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ انفینٹ سکرول کا ہے. آج کل آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جس طرح پرانے زمانے میں ایک کتاب جو ہوتی تھی اس کا ایک اینڈ ہوتا تھا، ایک ٹی وی پروگرام ہوتا ہے، ایپیسوڈز ہوتے ہیں، اس کا ایک اینڈ ہوتا ہے. انفینٹ سکرول، یہ جو آج کل ٹرمینالوجی یوز ہو رہی ہے، سائنٹسٹ بھی اس کو آبزرو کر رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا ڈیزائن اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ اس کو دیکھنا بند کریں. تو وہ ایک انفینٹ آپ اس کو ریلز کو، شارٹس کو آپ بچہ دیکھتا جاتا ہے، دیکھتا جاتا ہے اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہے، آپ کی اسٹڈیز ڈسٹرب ہیں، آپ کے لائف کے گولز ڈسٹرب ہیں. بجائے یہ سوچنے کے کہ بچہ یہ سوچے کہ میں نے بننا کیا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے پوسٹ کیا کرنا ہے. اور اس میں ایک بہت آرٹیفیشل قسم کی ایک آپ کہہ لیں کہ کمپٹیشن بچوں میں ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ یار کون زیادہ اچھی تصویریں پوسٹ کر رہا ہے، کون زیادہ مزے کا کانٹینٹ پوسٹ کر رہا ہے، کون زیادہ ایکسائٹنگ ہے ٹک ٹاک پہ، کون ٹرینڈز جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے میمک کر سکتا ہے. تو اس کمپٹیشن کی وجہ سے ہم ریئل فرینڈز جو ہیں وہ کھوتے جا رہے ہیں اور ایک انفلوئنسر کلچر آ رہا ہے جس میں آپ اگلے کو دیکھ کے ایک فیک امیج دے کے آپ اس سے متاثر ہو کے اس کو کاپی کرنے کی. جناب کیا قانون سازی سے روکا جا سکتا ہے؟ کس حد تک روکا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے حکومتوں نے اپنا کردار تو ادا کرنا ہے، کرنا بھی چاہیے. کس حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ کام صرف حکومت کا نہیں ہے، اس میں پیرنٹس، گورنمنٹ اور سکولز، یہ 3 ادارے پرائمریلی ایسے دیکھے گئے ہیں جو کہ اس چیز میں اپنا کردار پلے کر سکتے ہیں. دیکھیں، آسٹریلیا میں بھی یہ رول اپلائی ہوا ہے، یو کے اور بھی ملک ہیں، لیکن ابھی یہ اٹس ٹو سون ٹو سے کہ یہ 100% سکسیسفل ہو گیا نہیں، کیونکہ بچے لوپ ہولز بھی تلاش کر لیتے ہیں اور گورنمنٹ الون یہ سپروائز نہیں کر سکتی کہ میں ہر بچے کو جو ہے وہ روک لوں. 16 سے کم کا جو بچہ ہے وہ بالکل میں نے بین کر دیا، اور یہ طریقہ ہے بھی نہیں کیونکہ پازیٹیو سائڈ بھی ہے میڈیا کی. اگر ہم کانٹینٹ جو کریٹ کرتے ہیں اس کا ایک ڈیکورم ہے، مطلب اس میں ایک ایجوکیشن ہے. اگر آپ کچھ سکھا رہے ہیں کسی کو چیز یا کوئی انفارمیشن اچھی دے رہے ہیں تو صحیح ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیٹیچ ہو جانا چاہیے، لیکن اس سے گورنمنٹ پازیٹیو سے نیگیٹیو کی طرف چلے جانا وہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا، کہ آپ کے اندر بیچ میں روک کوئی نہیں ہے پھر. ایگزیکٹلی اس میں پولیسنگ سب سے زیادہ بہتر تو آئی تھنک پیرنٹس آر ان اے ویری گڈ پوزیشن ٹو ڈو دس. اور پیرنٹس جس طرح ایک 12 سال کے بچے کو آپ گاڑی چلانے کو نہیں دیتے، وہ اس لیے نہیں دیتے کہ گاڑی ایول ہے،
وہ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ بچے کا ذہن اتنا میچور نہیں ہے کہ وہ اس کی رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کر سکے. تو 16 سے اوپر سٹڈیز میں یہ ہے کہ رسپانسبلٹی آپ لے سکتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے اچھا برا کیا ہے. دیکھیں سٹارٹ تو کہیں سے کرنا پڑتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے, اور یہ ایک اچھا اقدام ہے جو گورنمنٹ لے رہی ہے کہ اس کی پولیسنگ کی جائے, اس کی سپرویژن کی جائے, اس کو مانیٹر کیا جائے اور اس کو کلوزلی دیکھا جائے. یہ تو بہت اچھا ہے. لیکن میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی. اسکولز مسٹ ایجوکیٹ, بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. کینسل کلچر کیا, آج کل باہر ایک کینسل کلچر بھی بڑا چل رہا ہے جس سے بچے بلی ہو کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک گروپ آپ دوسرے گروپ کو پسند نہیں کر رہا تو وہ کہتا ہے اس سے بات نہیں کرنی. اب یہ بات آپ کے لیے بہت چھوٹی سی ہے کیونکہ ہم میچور لوگ ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہاؤ دا ورلڈ ورکس. لیکن جب ایک بچہ نیگلیکٹ ہوتا ہے تو وہ سوسائڈل ہو جاتا ہے. یہ ریسرچ میں ثابت ہوا ہے. تو اسکولز اینڈ دین پیرنٹس, آپ اپنے بچوں کو بٹھا کے ان کو ایک طریقے سے سمجھائیں. ریبل جو ہے نا, ایک بس نہیں دیکھنا سوشل میڈیا, یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ کہ آپ ان کو ایک میچور طریقے سے آپ ان کو سمجھائیں کہ آپ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا سائنس کام کر رہی ہے, آپ کیسی ویڈیوز چوز کریں, اس کی ریالٹی کیا ہے. الگوریدمز انکریزنگلی چوز واٹ یو سی, وہ میک شور کرتے ہیں, وہ بنائے اس لیے گئے ہوتے ہیں کہ آپ کو دکھائیں. تو اس میں تھوڑا سا پیرنٹس ورسز اے آئی کی ایک انفارچونیٹلی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ٹسل, ایک جنگ ہے جس میں پیرنٹس اس کو اگر اجلال یہ کہا جائے کہ یہ نشے کی طرح ہو جاتا ہے تو میرا خیال یہ غلط بھی نہیں ہوگا. نہیں, آپ کی یہ جو آپ کی ایکولنس ہے یہ بالکل صحیح ہے, یہ ایسے ہی ہے. یہ ایک بچے کے سمجھنے کی دماغ ضرورت کے ہے. لیے بہت بہت شکریہ اجلال, یہی چیز ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو, اپنی قوم کو, کہ اس میں بہت بڑا کردار یقینی طور پہ حکومت نے اپنا کردار ادا کرنا بھی. تو یہ قرارداد ہے, یہ حکومت کی طرف سے جو منظور ہوتی ہے, پھر اس پر کیا قانون سازی ہوتی ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ سارے کام حکومتوں کے نہیں ہیں. بہت سارے کام جو ہیں والدین کے ہیں, فیملی کے ہیں, بہن بھائیوں کے ہیں, آپ کے جو چچا ہیں, ماموں ہیں, خالہ ہیں, ان کے ہیں. آپ نظر رکھیے اپنے بچوں کے اوپر کہ وہ سوشل میڈیا پر کیا کر رہے ہیں. خاص طور پہ جب کوئی بچہ اس قسم کی حرکت کرتا ہے, کوئی گالی دیتا ہے, ایبیوز کرتا ہے, وہاں پر جا کر بدتمیزی کرتا ہے, ایسی ویڈیوز کی طرف جاتا ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے, وہ آپ کو, والدین کو, فیملی کو پتہ چل جاتا ہے. آپ اس پر نظر رکھیں. یہ یقینی طور پر اسی طرح ہے جس طرح آپ اپنے بچے کو منع کریں کہ کسی اونچی بلڈنگ سے جا کر اس کو انجوائے کرے گا, وہ کسی مینار پر چلا جائے, وہاں سے چھلانگ نہیں لگانے دینی. ہم نے اس کو کسی نشے کی طرف نہیں جانے دینا, ہم نے اس کو تباہی کی طرف نہیں جانے دینا. ہم سب مل کر ان کو محفوظ بنا سکتے ہیں. یہ عزم ہے, یہ ارادہ ہے, اس پہ آپ ڈٹ جائیں. اور جہاں پر آپ کو کوئی پیارا آپ کو اس قسم کی کوئی حرکت کرتا ہوا نظر آئے, میں صرف اب بچوں کی نہیں بڑوں کی بھی بات کر رہا ہوں, تو آپ اس کو ضرور روکیں, اس سے ضرور پوچھیں, اسے ضرور ٹوکیں, اسے ضرور اس کا احتساب کریں, کیونکہ اس کے بغیر معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.